अस्सलाम वालेकुम। सेहत सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वकास डार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेहत सियासत देख रहे हैं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस फौरी तौर पे पता चल सके। इसके अलावा ये वीडियोस क्योंकि हेल्थ रिलेटेड हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, वो एक बहुत ही इन टॉपिक है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने 2 सेंट्स इस टॉपिक पर दूं। और पर्सनली भी मैं इस चीज़ से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका अपना एक्सपीरियंस और एक जनरल इस पर डिस्कशन ज़रूर करूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से की जा सकती है, इसके इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर क्या हैं, आपके हेल्थ पे क्या हैं और आपके ब्रेन पे क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं और कितनी देर तक कर सकते हैं। फिर हम लास्ट में ये बात भी करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, और फिर कुछ बात करेंगे कि आप वाकई इसके कोई बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म हैं या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू बॉडी को आदत डाली जाती है कि वो कुछ तवील अरसे के लिए, कुछ घंटों के लिए बॉडी फास्टिंग स्टेट में रहती है और उसके बाद कुछ घंटों में आप जितनी दफ़ा चाहें खाना खा सकते हैं। यूजुअली इसमें 16 आवर्स फास्टिंग और 8 आवर्स ईटिंग की टाइमिंग रखी जाती है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स में 14 घंटे फास्टिंग, कुछ में 16 घंटे और अब नए तरीकों में कुछ लोग 18 घंटे फास्टिंग भी कर रहे हैं। देखा यह गया है कि इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना वेट और अपने ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस पे मुकम्मल तहकीक तो अभी तक मौजूद नहीं है, बट बहुत सी तहकीक इस पे हो चुकी है और बहुत ज़्यादा काम इस पर हो रहा है। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या ये मेथड सब लोगों के लिए है या नहीं, बट इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचने पर उसमें से शुगर को या ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचा दी जाती है हर जगह पर। जब ये पट्ठों में आती है तो एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है। हमारे लिवर में ये एज ग्लाइकोजन स्टोर होती है और एक्सेस ग्लूकोज हमारे फैट्स में एज फैट सेल्स स्टोर होती है। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में फेंकी जाती है और 10 से 12 घंटे में ये ग्लाइकोजन पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली जाती है एक नॉर्मल बंदे में। जब हम ये ग्लाइकोजन इस्तेमाल कर लेते हैं और फास्टिंग कंटिन्यू रहे तो जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट सेल्स हैं, फैट है, उसमें से फैटी एसिड्स की फॉर्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो कि अगेन लिवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ये ग्लूकोज एनर्जी के सोर्स पे यूज़ की जाती है। इसी के साथ साथ फैट सेल्स ब्रेक डाउन होने पर कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो अगेन एनर्जी का सोर्स हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रोडक्शन के बाद आ जाती हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज एनर्जी सोर्स। इस फैट्स के यूज़ हो जाने की वजह से हम अपना वेट लूज़ करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में बेहतरी आने की वजह से डायबिटीज़ में बेहतरी आती है और इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी बेहतरी देखी जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स या पॉजिटिव इफेक्ट्स नज़र आते हैं उनमें नंबर 1 इफेक्ट तो डेफिनेटली वेट लॉस है। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर में कमी करती है, आपके बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करती है। इसके अलावा बहुत अच्छा इफेक्ट शुगर के मरीजों में आता है, उनकी डायबिटीज़ की इम्प्रूवमेंट में आता है और स्पेशली वो लोग जो प्री डायबिटिक्स हैं, जिनको एक ख़तरा है कि वो अल्टीमेटली डायबिटिक हो जाएंगे, उनमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। इंसुलिन हमारे खुलियों में ग्लूकोज की एंट्री करवाने के काम आती है। दिन में अगर हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो इन तीनों खानों के बाद ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है जिसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ती है।
انسولین کے بار بار بڑھنے کی وجہ سے باڈی میں ہر وقت انسولین کا لیول ہائی رہتا ہے اور جو کہ انسولین انسینسٹیوٹی کی بیسس بنتا ہے. انسولین انسینسٹیوٹی پری ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بیسس بن سکتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹ کیا جائے تو انسولین کے لیولز کم رہیں گے اور اس کا بہت پازیٹیو ایفیکٹ آپ کی ڈائبٹیز پہ نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے برین کے فنکشن کو امپروو کرتی ہے, آپ کی کوگنیشن کو امپروو کرتی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران جو افیکٹس برین پہ آتے ہیں وہ بالکل سملر ہیں جو ایکسرسائز کے ساتھ اور کوگنیٹو فنکشن کی ایکسرسائز کے ساتھ آتے ہیں. یہ ہمارے برین میں نیوروٹروپک فیکٹرز کی لیولز کو بڑھاتے ہیں جو بیسیکلی نروس سسٹم کے گروتھ فیکٹرز ہیں, جس کی وجہ سے نیورو ٹرانسمیٹرز اور نیورونز کی اماؤنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا برین اور زیادہ ایکٹیو اور زیادہ آپ بہتر طریقے سے سوچ سمجھتے ہیں اور کوگنیشن میں امپروومنٹ فیل کر سکتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے ڈفرینٹ اپروچز یوز کی جا رہی ہیں. ان میں جو سب سے کامن اپروچ ہے وہ ہے 16:8 یا 16:8, جس میں 16 گھنٹے آپ فاسٹ کرتے ہیں اور 8 گھنٹے آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے تو آپ دا نیکسٹ ڈے سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے اس کو. آپ کو سلولی اپنی باڈی کو کلیمٹائز کرنا ہے اس چیز پہ کہ آہستہ آہستہ اپنے فاسٹنگ کے گھنٹے بڑھاتے ہوئے اپنی باڈی کو عادت ڈالتے ہیں ایک پرولونگ فاسٹنگ اسٹیٹ میں رہنے کی. اور جب ونس آپ کی باڈی اس کے یوزڈ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے طریقے سے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو عام طور پہ 8 سے 10 گھنٹے جتنی دیر بھی آپ سوتے ہیں اس دوران آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں, عام طور پہ لوگ اسی کو کنٹینیو کرتا ہے صبح کا ناشتہ اسکپ کر کے, اور یوزلی اپنا اگر ایوریج بریکفاسٹ ٹائم 8 to 9 AM ہے تو وہ اس کو پرولونگ کر کے 10, 11, 12, 1 تک کھینچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں رہیں گے اور اس سے آپ کی باڈی میں پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں. آپ کی باڈی میں جو اسٹورڈ گلوکوز ہے, گلائکوجن ہے, آپ کی باڈی میں جو اسٹورڈ فیٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ویٹ لوز کریں گے, آپ ایکسیس جو فیٹ سیلز ہیں, انرجی اسٹورڈ ہے, اس کو یوز اپ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ لائٹ فیل کرتے ہیں, آپ کا برین بہتر طریقے سے فنکشن کر پاتا ہے اور آپ کو جو لاحق کامن بیماریاں جیسے بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, ان میں بہتری آتی ہے. سب سے بہتر اپروچ جو پرسنلی میں نے بھی یوز کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے آہستہ آہستہ فاسٹنگ ٹائم بڑھائیں. پہلے 8 سے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ, دین 12 گھنٹے پہ آئیں, دین 14 گھنٹے پہ آئیں, دین 16 گھنٹے پہ, اور آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو 18 سے 19 گھنٹے تک بھی کھینچ کر لے کے جا سکتے ہیں. اس جسٹ کہ آپ اپنی باڈی کو کس طرح اس کی عادت ڈالتے ہیں, اور کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ آپ نے بریکفاسٹ اسکپ کرنا ہے, آپ نے لنچ اسکپ کرنا ہے, آپ نے ڈنر اسکپ کرنا ہے. آپ خود سے اپنی روٹین دیکھتے ہوئے, اپنے کام کی نوعیت دیکھتے ہوئے اپنی ٹائمنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بیسک پرنسپل یہی ہے کہ آپ نے 16 سے 17 گھنٹے خالی پیٹ رہنے کی کوشش کرنی ہے, فاسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور باقی کے جو 7 سے 8 گھنٹے بچیں گے اس دوران آپ میلز لے سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہوں تو اس دوران اپنے آپ کو فلی ہائیڈریٹ رکھیں, پانی کا استعمال کریں. اس کے علاوہ کافی بہت اچھا ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو بار بار بھوک لگنے سے بچاتی ہے. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسیسو فاسٹنگ نہ کریں, مطلب کوشش کریں کہ 16 سے میکسیمم 18 گھنٹے تک فاسٹنگ رہے. یہ نہیں ہے کہ 20 گھنٹے, 22 گھنٹے, 24 گھنٹے آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں گزار رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ نیگیٹو افیکٹس آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ اپنی فاسٹنگ اسٹیٹ کو ختم کر کے ایٹنگ ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سلولی کھانا کھانا شروع کریں. اسپیشلی اگر آپ ایک ہائی فیٹ ڈائٹ لینا چاہتے ہیں یا بہت ہی جسے کہتے ہیں مرغن قسم کی غذا کھانے والے ہیں فاسٹنگ ختم کر کے, تو وہ ایڈوائزبل یہی ہے کہ آپ سلولی اپنے میلز کو اسٹارٹ کریں, بالکل لائٹ سی غذا استعمال کریں اور آہستہ 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 اپنے فوڈ کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں. فوری طور پر ایک بڑا میل لینے سے پیٹ میں خرابی آ سکتی ہے, آپ کو الٹی ملتی کی شکایت بھی رہ سکتی ہے. کون سے ایسے افراد ہیں جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتے یا ان کو نہیں کرنی چاہیے؟ بچے اور ٹین ایجرس, اس کے علاوہ وہ لوگ جو آلریڈی انڈر ویٹ ہیں یا بہت فریل ہیں, بہت اولڈ ایج کے لوگ, ایسی فیمیلز جو پریگننٹ ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں,
اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایٹنگ ڈس آرڈرس جیسے بلیمیا نروسا اس جیسی بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں ان کو بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض بہتر ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف نہ آئیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرولونگ فاسٹنگ کے اسٹیٹ میں شوگر کا لیول لو ہو سکتا ہے اور آپ کو ہائپوگلائسیمک اٹیکس بھی آ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ انٹرمیٹنٹلی فاسٹ کر رہے ہیں اور جب فاسٹ بریک کریں تو کیا غذا استعمال کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کیلری کو مینٹین کریں, کیلری کٹ بھی کریں تھوڑی سی, اور بہت زیادہ ایکسیسو فوڈ استعمال نہ کریں, اسپیشلی ایکسیسو وہ فوڈ جو کہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ غذا میں زیادہ تر فروٹس کا استعمال کریں. سیب, کیلا, امرود یہ بہت اچھے پھل ہیں جو آپ کو ڈیورنگ فاسٹنگ کافی وائٹل نیوٹرینٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ویجز یعنی کہ ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا چاہیے جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلس اسپیشلی بروکلی اور آپ کا ساگ, کیبج اور پالک وغیرہ یہ بہت ہیلپ فل ہیں فار بیکاز یہ بہت زیادہ رچ ہیں نیوٹرینٹس میں. اس کے علاوہ ہیلدی فیٹس استعمال کریں. ہیلدی فیٹس میں زیتون کا تیل ہے, سرسوں کا تیل ہے, مسٹرڈ آئل جس کو بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایووکاڈوز استعمال کر سکتے ہیں, اپنے نٹس اور لیگیومس کو استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھیں نٹس ایک بہت اچھا سورس ہیں فار گڈ کولیسٹرول اینڈ گڈ فیٹس. اس کے علاوہ آپ کو ہائی پروٹین ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے جس میں گوشت, مچھلی, انڈے, دہی, دودھ اس طرح کی چیزیں شامل ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پروٹین ملے اور آپ اپنا مسل میس لوز نہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو ان کی ڈائٹ بالکل ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اس میں پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے, فیٹ کنٹینٹ جو اچھا فیٹ ہے وہ والا کنٹینٹ اچھا زیادہ ہونا چاہیے, فروٹس اور ویجیٹیبل کا کنٹینٹ ایک اچھی اماؤنٹ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ ویٹ تو لوز کریں لیکن اپنا مسل میس لوز نہ کریں. مسل میس لوز کرنے پر عام طور پر آپ کی باڈی میں نیگیٹو افیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بہت ضروری ہے کہ جس اسٹیٹ میں آپ جب ڈیورنگ فاسٹنگ اسٹیٹ ہیں تو آپ پانی کا بھرپور استعمال کریں اور کالی کافی, بلیک کافی کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ کولاز, بیوریجز ایسے جو کاربونیٹڈ ڈرنکس کی فارم میں اویلیبل ہیں ان سے اجتناب کریں. بہت زیادہ میٹھے مشروبوں سے اجتناب کریں, میٹھے جوسوں سے اجتناب کریں, اور ایسی ہر وہ چیز جس میں بہت زیادہ ایڈڈ شوگرز یا ایڈڈ سوڈیم ہے یعنی کہ پیکجڈ کانٹینٹ ہے اس سے بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریے. ناظرین, یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر ابھی بہت سی تحقیق ہونا باقی ہے. اس پہ بہت سی تحقیق ہو چکی ہے آلریڈی اور وہ بہت اچھے پازیٹیو افیکٹس نظر آئے ہیں. اس میں کچھ اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں ایک واضح فرق آیا ہے ان کی ڈائبٹیز مینجمنٹ کے اندر, اور اسپیشلی پری ڈائبیٹک پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز کا ریورسل یعنی کہ شوگر واپسی کی طرف جاتی ہے. پھر اس کا ویٹ لاس کے اوپر بہت پازیٹیو افیکٹ آیا ہے, اور ایک اسٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ وہ لوگ جن کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کروائی گئی ان کا ویٹ لوز ہوا اور ان کے مسل میس میں کوئی فرق نہیں آیا. اسپیشلی وہ لوگ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران ایک پراپر اسٹرکچرڈ ایکسرسائز کر رہے تھے اور ان کی غذا میں ایک اچھی پروٹین کنٹینٹ تھی, ان کے مسل میس اسٹیبل رہے. جسٹ فیٹ جو میس تھا, فیٹ کا جو اسٹور تھا باڈی میں, اسی کو فرق پڑا. اس کے علاوہ لمبے عرصے تک اس کو استعمال کرنے کا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ابھی اس پہ بہت سے ٹرائلس آن گوئنگ ہیں. اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی, لیکن جو کچھ ٹرائلس ابھی ارلی ٹرائلس آئے ہیں ان کے ریزلٹس بہت پرومسنگ ہیں, اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ آپ اس کو لمبے عرصے تک کنٹینیو کر کے ایک لائف لانگ میتھڈ بنا سکتے ہیں. کیونکہ بار بار کھانے سے آپ کی باڈی کے جو شوگر لیولس میں فلکچویشنز آتی ہیں بار بار, اور آپ کی باڈی کے میٹابلزم میں جو فرق آتا ہے, آپ کی انسولین سینسٹیوٹی میں جو فرق آتا ہے, آپ کی انسولین کی ریزسٹنس میں جو فرق آتا ہے, وہ الٹیمیٹلی ایک بڑے کینوس پہ نیگیٹو افیکٹس دیتا ہے, جس کی وجہ سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آہستہ 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 انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا پرولونگ فاسٹنگ اسٹیٹ کے اندر رہنے کی عادت ڈالی جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ اور مفید ثابت ہوگی آپ کے لیے, اور اس کے اندر اگر کوئی مزید انفارمیشن آپ چاہتے ہیں, اپنے لیے انڈیویجولی کوئی پلان چاہتے ہیں یا اس بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم اویلیبل. یو کین ٹیکسٹ می, یو کین سینڈ پرائیویٹ میسج, یو کین ایون say whatever you want to say in the comment box.
میں آپ کی رائے کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. میرے چینل کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. جلد آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.